الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تعالى في مقام آخر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات عن الموت أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني على سكرات الموت وغمرات الموت أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. افسوس ہے کہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. افسوس ہے کہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے. عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. تفسی مجھ کو عزیز ہے کچھ جی تو لوں گا قرار سے. اب چمن میں مجھے نہ
तमाम सामीन किराम और मेरी मुअज़्ज़ज़ा व मुवक्करा माँ बहन, तबाक रात फिर हाफिज इनामुर रहमान हाफिज़हुल्लाह का कुरान मजीद तरावीह में मुकम्मल करना और मेरे भतीजे कारी शहीद साहब हाफिज़हुल्लाह का समाअत करना और मेरे मुखलिस और बेहतर इखलास भाई कारी अब्दुल जब्बार राशिद और कारी मोहम्मद असलम साहब वगैरह और आम निवासी आपका सुनना अल्लाह अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। थोड़ा सा टाइम है, इसको कीमती बनाना है। मैं जो इरादा लेके आया हूँ, 2 नफल पढ़ के आया हूँ, बेफज़लिल्लाह अल्लाह पाक मेरे इरादे को बाए तकमील तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा टाइम है, चंद सादी सी बातें करनी है, फिर दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। ये पाक रात है, जो शक करेगा, फर्क करेगा, गर्क होगा, यानी अल्लाह उस पर नाराज होगा। इस रात में इबादत करनी, जिस तरह आपने तरावीह पढ़ी, पहले 4 फर्ज जमात के साथ, फिर 3 वित्र अपनी अपनी मस्जिदों में, मेरी तरफ सारे देखो। और अभी भी ये इबादत है जो मैं आज बयान कर रहा हूँ, मुझसे पहले कारी ज़िल्लुर रहमान साहब ने बयान किया और लोगों ने बयान किया, गौहर साहब ने अल्लाह की तौहीद बयान की। ये भी इबादत है। 83 साल 4 माह का सवाब हम लेके उठे इंशाअल्लाह। अल्लाह के बारे में जो गुमान करो अल्लाह वही मामला करते हैं। मेरी माँ बहनों, यकीन करके यहां से जाना है कि जब अल्लाह ने वादा किया है तो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। 83 साल 4 माह का सवाब इंशाअल्लाह हमें जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, अल्लाह दुआ को रंग लगाएगा। ये मस्जिद जामिया मस्जिद आयशा, ये मस्जिद हमारी अपनी मस्जिद है। जमात के हवाले से और कारी अब्दुल जब्बार साहब आजकल बीमार है, ये मडियाला में मेरा दाया बाजू है, मेरे मुहसिन है, मुखलिस है। मैं यकीन करें कि ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान हूँ, घर बैठता हूँ, इनके लिए दुआएं कराता हूँ, तुलबा से दुआ कराता हूँ। आप सच्चे दिल से आमीन कहना, या अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमा। इसमें अल्लाह की तौहीद बयान होती है मस्जिद में और इंशाअल्लाह होती रहेगी। मेरे सारे बच्चे, सारे शागिर्द इस मस्जिद के खादिम हैं। जितनी भी मसरूफियत हो, ये सारे बैठ के तय कर रहे होते हैं, जुमा किसने पढ़ाना, दरस किसने देना, कुरान किसने सुना। अल्लाह को अपने कुरान से बहुत प्यार है, बहुत प्यार। यकीन करना, मैं कभी कभी इसका मुराकबा करता हूँ, यानी सोचता हूँ, तो अकल दंग रह जाती है कि रब्बे कायनात अपने कलाम कुरान मुकद्दस और साहिब कुरान के साथ कितनी मोहब्बत है। जो कुरान के साथ ताल्लुक बना लेता है, चाहे मुझ जैसा आजिज थोड़ा सा ताल्लुक, शक्ल नकल, चाहे कारी साहब जैसा बड़ा आदमी ज्यादा ताल्लुक, जब कुरान से ताल्लुक बन जाता है, रब हकीकी
ہم رزق کو مبارک بھی کر دیتے ہیں، اولاد کو بھی مبارک کر دیتے ہیں، علم کو بھی مبارک کر دیتے ہیں، جہاں ڈیرا لگاؤ اسے بھی مبارک کر دیتے ہیں، اور جو دوست ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی مبارک بن جاتے ہیں۔ میرے اس بات کا انکار نہ کرنا، آپ پوری زندگی اس بات کا تجربہ کرنا، جس کا قرآن سے تعلق بن گیا مبارک، جس جگہ بیٹھ گیا مبارک، رزق مبارک، اولاد مبارک، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے وہ مبارک، اس کی عمر مبارک، انشاءاللہ اگلی بات پہ آمین کہنا، اس کی قبر مبارک، اس کا حشر مبارک، اس کا حساب و کتاب مبارک، اس کا جنت میں محلات کا مالک ہونا مبارک، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ہونا مبارک، اور نبی علیہ السلام کی ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا مبارک۔ قرآن مجید ایک شاٹ سا راستہ ہے جنت کا اور عزت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین انسان ہے، چاہے وہ جراح ہے، نائی ہے، مورچی ہے، عوام ہے، راجپوت ہے، کمبو ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سادات ہے، بخاری ہے، افغانی ہے، جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھے اور پھر سکھائے۔ تھوڑے سے ٹائم میں میں چند آیتیں سمجھاتا ہوں تاکہ آج ہم اس حدیث کا مصداق بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ساتھ دیں گے میرا؟ چند آیتیں سمجھاؤں گا صرف، مائیں بہنیں بھی توجہ کرو اور جاگ کے بیٹھو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے نبی علیہ السلام کی، ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنا وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تصور کرنا بھی کفر سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں جو نبی علیہ السلام کی محبت ہے، آؤ ہمارے ساتھ بیان کر کے دیکھو اور سن کے دیکھو۔ میں بے فضل اللہ، تکبر نہ سمجھنا، تعریف نعمت، بے فضل اللہ 9 دفعہ میں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ گیا ہوں اللہ کے فضل سے، پھر بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری منزل پہ نہیں جاتا ہوں، توجہ کرنا اور یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے کئی علماء نے کہا یا جاؤ وہاں لائبریری ہے، بڑی علمی کتابیں پڑھی ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، دوسری منزل پہ میں نہیں جاتا، میرا اپنا ذوق ایمان ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کا جسد ادھر روزہ انور میں ہے، میرے پاس تھوڑا سا علم ہے، یہ کافی ہے، میں اس لائبریری میں نہیں جاتا، میرا یہ عادت ہے اور میں جاؤں صرف اس وجہ سے میرے آقا آرام فرما رہی ہیں اور میں اوپر چڑھ کے لائبریری میں مطالعہ کروں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ 5 منٹ چلے جاؤ، 5 گھنٹے چلے جاؤ، 5 دن چلے جاؤ، بے شک 5 سال نہ رہو، لیکن مدینہ کی گلیاں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر روزہ انور کے قریب ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ۔ خدا کی قسم جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ میرے دل پہ کیا گزرتی ہے۔
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام کا روضہ انور اور مبارکہ شریف جہاں ہم کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، باب السلام سے آ رہی ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، تو یاد رکھنا میرا نظریہ یہ ہے کہ گناہ تو گناہ مدینہ منورہ میں رہ کے گناہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے، تھوڑے رہو لیکن مدینہ منورہ۔ میرے بیٹے عطا الرحمان حافظ اللہ، میں نے ان کو کہا 8 سال نہ لگاؤ، 10 سال نہ لگاؤ، 2 سال لگا لو، لیکن بیٹا مدینہ منورہ میں گناہ کا خیال نہ آئے، جب تو آئے گا تو مجھے بہت خوشی ہو۔ اللہ ہم سب کو باادب بنائے، کہو آمین سبحان۔ جی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سبحان اللہ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمائے ایک ستارے ہیں آسمان پہ، سورج ہے آسمان پہ، چاند ہے آسمان پہ۔ اس لڑکی کو جگا دو یا ہٹا دو، عثمان جگا دو، اینک والے رسول اللہ کے لوگ سونا دے سیٹ دے ہوگی سو جا اب اس ریچ کو اٹھاؤ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، توجہ کر فرمایا وہ ستارہ پوچھ جا رہی آتے کیسے ہے وہ شب غلط آنا بھی پوچھا شب فرمایا دیکھو آسمان پہ ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے نا، کوئی یہ نہ سمجھے اس سورج کا مقام بڑا ہے، اس ستارے کا مقام بڑا ہے، اس چاند کا مقام بڑا ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور وہ ستارہ اس ستارے کے مقابلے میں کیا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وہ بے نور ہو جائے گا۔ جی وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے ٹوٹ کے جھڑ پڑیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ لیکن یہ ستارہ اور چاند وہ ہے، یہ معراج کی رات گیا، چمک دمک کی گیا، واپس آیا چمک دمک کے واپس آیا۔ نہ اس نے غروب ہونا ہے، نہ اسے سورج گرن لگنا ہے، نہ اسے چاند گرن لگنا ہے، یہ زندگی میں بھی اکثر میرے کا لم ترقت عین تھا۔ یہ موت کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا تو چہرے انور کو دیکھ کے کیا کہا تھا، دیکھتا حیم و میتا، اے آخری پیغمبر موت بڑے بڑے حسینوں کا حسن لوٹ لیتی ہے، لیکن آپ کا چہرہ انور اسی طرح چمک دمک رہا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور آگے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بس سورج کا بڑا مقام ہے، ستارے کا بڑا مقام ہے، چاند کا بڑا مقام ہے، کبھی سورج بولا ہے، کبھی چاند بولا ہے، کبھی ستارے بولے ہیں، یہ وہ سورج چاند ستارہ ہے میرا پیارا پیغمبر۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ علمہ شدید القویٰ، اس کے استاد محمود ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن یہ ستارہ ہے، نبی علیہ السلام ستارے ہیں، چاند ہے۔ کتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی توحید کے طور پہ، تو تھوڑا سا آگے چلیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ آج کی رات لیلۃ القدر، پھر جمعے والے دن انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی، ٹھیک ہے، پھر اتوار کو انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی، آگے 28 کا روزہ رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ، یقین رکھیں۔ لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ اس میں بے قدروں کی قدر بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اب ذرا ساتھ چلیں گے. شرابی بے قدرہ ہے. بولو شرابی جب تک توبہ. زانی اونچا بولو. زانی بے قدرہ. زانیہ جواریہ سود خور حرام خور جھوٹا حاسد کینہ رکھنے والا بغض رکھنے والا مشرک بدعتی منافق یہ سب کیا ہے؟ بے قدر. ماں باپ کا نافرمان وہ خامد جو بیوی کے لیے ظالم بے قدرہ. وہ بیوی جو خامد کی بات کی کیا؟ بے قدر. وہ ماں باپ جو ظالم وہ بے قدر ہے. وہ اولاد جو ماں باپ کی نافرمان بے قدرہ. وہ جس نے پڑوسی کا خیال نہیں کیا وہ کیا ہے؟ بے قدرہ. جس نے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ کیا ہے؟ بے قدرہ. جس بے ایمان نے وراثت میں فرق لگایا وہ بے قدرہ. جس عورت نے پردہ نہیں کیا وہ بے قدری. سمجھ بات ساری. جس دکاندار نے دو ریٹ رکھے امیروں کا اور غریبوں کا اور دو نمبر چیزیں رکھی پیسے ایک نمبر کے لیے وہ بھی کیا؟ بے قدرہ. وہ خطیب جس نے تنخواہ کی لالچ کی وجہ سے مسئلہ حق نہیں سمجھایا وہ بھی بے قدرہ. جس نے قرآن پڑھا لیکن ٹریڈیشن پڑھا کے زندگی گزار دی اللہ کی توحید نہیں بیان کی وہ بھی بے قدرہ. رمضان آیا پہلا عشرہ دوسرا تیسرا گزر گیا بخشش نہیں کرا سکا وہ بھی کیا؟ بے قدرہ. قبر کی فکر نہیں کی وہ کیا ہے؟ بے قدرہ. ہے یہ سارے بے قدرے. بھائی مجھے یقین ہے آپ میں کوئی ایسا نہیں بیٹھا. میری باتیں ذرا سخت ہوتی ہیں اور گرم ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ آخرت میں فائدہ ہو. آپ توجہ کر. یہ جتنے بھی قدرے میں نے گنے ہیں بھی قدرے کہ نہیں بھی قدرے. کون شرابی کو بے قدرہ نہیں کہتا؟ میں کہتا ہوں شرابی کوئی بھی ہے لعنتی ہے. کون زانی کو بے قدرہ نہیں کہتا؟ میں کہتا ہوں وہ عورت ہے مرد ہے کنجر کنجری خدا کی لعنت ان پہ برستی ہے. کون جواری کو کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت اس پہ نہیں برستی ہے؟ کون جھوٹے کو کہتا ہے کہ عدالت پہ جھوٹ بولے گھر پہ جھوٹ بولے ممبر پہ جھوٹ بولے سب پہ جھوٹ بولے وہ لعنتی ہے خدا تعالیٰ کی اس پہ لعنت برستی ہے. کون ہے جو وراثت میں فرق لگائے بہن کو حصہ نہ دے شاید ہماری طاقت آخری پھر ہمیں رمضان نصیب نہ ہو. نہ آپ نے میرے ساتھ قبر میں جانا ہے نہ میں نے آپ کے ساتھ رہا. آپ میرے لیے واہ کرے تو میں آسمان پہ پہنچ جاؤں گا. آپ میرے مخالف ہو جائے تو میں زمین میں دھنس جاؤں گا. میں نے اس اللہ کو جواب دینا ہے جس کا میں نے دین پڑھا ہے کہ یاد رکھنا وراثت میں فرق لگائے بہن کو حصہ نہ دے. بہن تو رحمت کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. دعاؤں کا دروازہ ہے. اور بہن کو حصہ نہ دے بھائی کو حصہ نہ دے وارث کو حصہ نہ دے لعنتی ہے نہ بے قدرہ. یہاں تک بات سمجھیے کیا ہے بے قدرہ. میں چھوٹا سا مدرس زندگی گزر گئی ہے تدریس میں. آج میں عطا الرحمان صاحب کو دن میں کہہ رہا تھا کہیں جا رہا تھا یہ درخت دیکھ کے ایسا بس. عطا الرحمان صاحب کہنے لگے جی ابو جی. میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کچھ حصہ میرا ایسا گزارو کہ ایسے درخت ہوں طلباء لائق ہوں اور میں بیٹھ جاؤں اور شرح جامی پڑھاؤں بخاری پڑھاؤں ہدایہ پڑھاؤں. یہ ہنسنے لگے کہ ابو جی اللہ کرے گا. ہم تدریس میں فلاح ہے. تدریس میں مقصد ہوتا ہے بات سمجھانا. سب بے قدروں کا میں نے نام لیا ہے. ابھی کچھ رہ گئے ہیں چلو ان کو رہنے دو اسی پہ کیا ساتھ لینا. آپ جو بے قدرے ہیں وما أدراك ما ليلة القدر. شرابی بے قدرہ زانی بے قدرہ جھوٹا اور منافق بے قدرہ مشرک اور بدعتی بے قدرہ مرتد بے قدرہ مرزائی سب سے بڑا بے قدرہ جی راکسی سب سے بڑا بے قدرہ. لیکن جب تاک رات میں آنسو بہا دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے تو اللہ یوں نہیں کہتے دفع ہو جا زانی دفع ہو جا شرابی دفع ہو جا کنجر دفع ہو جا جوالیہ دفع ہو جا جھوٹا. سچے دل سے کہا اللہ
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او بے قدرے، واقعی تو بے قدرہ تھا، کھڑا ہوتا تھا لعنت پرستی تھی، بیٹھتا تھا لعنت پرستی تھی، سوتا تھا لعنت پرستی تھی، بولتا تھا لعنت پرستی تھی، خاموش ہوتا تھا لعنت پرستی تھی۔ آج سچے دل سے کہا اتوب اللہ، اللہ اب تیرا ہو گیا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جا میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کوئی فتویٰ لگائے نہیں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، نہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آنسو بہا، اچھا جی استاد یہ آنسو نہیں آتے کیا کریں؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا آنسو نہ آئے شکل بنا لے آنسو بہانے والی، ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کہ یقین کرو ہم نے نظام کو نہیں سمجھا، اے خلیل توجہ، اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھا۔ اگر اللہ کی رحمت کو ہم سمجھ لیں، صرف سمجھ کے ہم بار بار کر کے جو جوان صاحب کہیں گے اللہ 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 حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، کیوں؟ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ کل میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، آدمی سے گناہ ہو جائے بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا، کرنے نہیں، لیکن اگر ہو جائے اس کا حل ہے۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، رازق کون ہے جی ہمارا؟ اللہ۔ اونچی آواز سے اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ نمازی تو رازق نہیں ہے، نمازی ناراض ہو جائے تو خطیب مر جائے گا، امام مر جائے گا، پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہوگا۔ دفتر میں نوکری ختم ہو جائے ملازم مر جائے گا، جی نوکری ختم ہو جائے ٹیچر مر جائے گا۔ اللہ رازق ہے، زمین پہ کوئی قبضہ کر لے بھائی حصہ نہ دے تو مر جائے گی بہن، نہیں رازق کون ہے میرے لیے؟ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے، ہمارے تبلیغی بیان کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، رازق جب اللہ ہے تو کھیتی باڑی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بولو، دکانداری کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ٹیچنگ کرتے ہو یا کہ نہیں؟ عورتیں سلائی کا کام کرتی ہیں یا کہ نہیں؟ روزے نکالتی ہیں یا کہ نہیں؟ کیوں؟ جب رازق اللہ ہے تو کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنائے، منہ میں لقمہ نہیں آئے گا۔ اللہ غفار ہے، لیکن جس طرح رازق ہے تو محنت کرتے ہو، وہ غفار ہے تو پھر بھی گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے ادھر مطمئن نہیں ہوئی نہ محنت کی، ادھر غفار ہے، غفاری کو دیکھ کے مطمئن نہ ہونا، گناہوں سے بچنا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک آدمی پھنسا ہوا ہے، آپ کی اندازہ لگائیں آپ بھی پھنسے ہوئی ہیں، میں بھی پھنسا ہوا دنیا کی مشکلات میں بھی کئی مشکلات میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی میری ماں بہن کہہ سکتی ہے کوئی مشکل، ہر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ یاد رکھو ذرا، لاؤ دل میں مشکل، لاؤ اپنی ساری مشکل، کوئی عشق میں پھنسا ہوا ہوگا، کوئی رزق میں پھنسا ہوا ہوگا، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا ہوگا، کسی کی بیٹی کا رشتہ خراب ہو گیا ہوگا، کسی کو یرقان ہو گیا ہوگا، کسی کو شوگر ہو گئی ہوگی، ہے نا؟ پھنسے ہوئی ہے۔ لا الہ، اوپر دیکھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہم مچھلی کے پیٹ میں ہیں، قرض ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کا فرمان ہے، یرقان ہے، کرونا ہے، رونا ہے، کینسر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ایڈز ہے، ٹائیفائڈ ہے، ٹی بی ہے۔ اللہ ہم ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے، جس نے یونس علیہ السلام کو نکالا تھا، ہمیں بھی کون نکالے گا؟ اولاد کون دے گا؟ نہیں ہے تو پیسے کون اتارے گا؟ ہدایت کون دے گا؟ صحت کون دے گا؟ مال و دولت کون دے گا؟ جھوپڑی میں ہے اپنا مکان کون دے گا؟ سائیکل نہیں ہے گاڑی کون دے گا؟ ایمان
پھنسا ہوا ہونا آپ نے یقین کرنا ہے کوئی گناہ ہے۔ فاروقی نے بتایا ہے کہ جب مشکل میں پھنسو نا تو کہو گناہ ہو گیا ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی، پتہ نہیں نافرمان نے دکھائی یا کسی طالب علم نے دکھائی، ایک جگہ سیلاب آیا، ہیلی کاپٹر آیا، اس سے وہ فوجی نکلے، 2 آدمی بیٹھے تھے، انہیں نکالا رسی کے ذریعے ہیلی کاپٹر پہ لے کے چلے گئے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جب مشکل میں پھنسے ہو نا کوئی اور حل نہیں ہے، کسی زندہ کے پاس نہ جانا، کسی مردہ کے پاس نہ جانا، نظر و نیاز منت پروتی غیر اللہ کے نام کی نہ دینا، فقط اس وقت ایک سواری آئے گی، سواری اس پہ بیٹھ جانا، بیٹھنا تمہارا کام ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خدا کی قسم اللہ مشکل سے نکال دے۔ ذرا یقین تو بناؤ، سواری آئے گی اور وہ سواری کیا ہوگی؟ گھوڑا ہوگا، خچر ہوگا، ہیلی کاپٹر ہوگا۔ آپ سمجھنا فقیر کی بات، مجھے بھی 40 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے، وہ سواری کیا آئے گی؟ جب تو مشکل میں پھنسا، یقیناً تجھ سے گناہ ہوئی ہے میری ماں بہن، میرے دوستو، وہاں ایک سواری آئے گی، اس سواری کا نام ہوگا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سچے دل سے توبہ کی سواری میں بیٹھ جا، بیٹھنا تیرا کام ہے، آنسو بہانا تیرا کام ہے۔ رب تجھے گلے سے لگا کے کہے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج وہ رات ادا کرا، سواری پہ بیٹھنا چاہتے ہو، آنسو بہاؤ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ۔ اللہ میں تیری طرف کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں، تیرے ساتھ میں تعلق بناتا ہوں۔ آؤ ایک مزے کی بات سنانے لگے۔ علامہ آلوسی سب کا رحمہ اللہ تھا، تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، قاری عبدالجبار صاحب بڑے مطالعے والے، اسی لیے میں ان کو شمس الخطباء کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں یہ میرا جنازہ پڑھیں گے یا میں ان کا پڑھوں گا یا ہم دونوں کا قاری اسلم صاحب پڑھائیں گے۔ موت کی فکر کیا کرو اور موت سے پیار رکھا کرو، موت سے ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، موت کی فکر کرو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور نوجوانوں کبھی بیٹھ کے میری ماں بہنوں ایسے کہا کرو، تھک تو نہیں گئے ہو، کیونکہ آج شہری کے ٹائم انشاءاللہ تقریر ختم ہوگی۔ سنو گے؟ یقین ہے انشاءاللہ سنو انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، آپ جس محبت سے بیٹھے آپ محبت سے بیٹھے۔ کبھی کبھی نوجوانوں اور بوڑھوں علی صاحب کبھی یہ کہا کرو، مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، یار آخرت کی تیاری ہے۔ کیا کہا کرو؟ یہ نہ کہا کرو کوئی تیاری نہیں، کوئی یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کس کی تیاری ہے؟ عمران خان کی ہے؟ عمران خان کی بھی پڑھتے ہو؟ تراویح کی کس کے لیے پڑھتے ہو؟ صدقۃ الفطر کس کے لیے دیتے ہو؟ تو ملیالہ والوں فقیر خطیب کی بات یاد رکھنا، کہا کرو نوجوانوں کھلے دل سے، ہے تیاری لیکن ہے کم، ہے تیاری لیکن ہے کم، وہ کم کو بھی مکمل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخرت کی تیاری ہونی چاہیے اور پھر اعتماد اور یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبر بھی بخیر ہوگی، حشر بھی بخیر ہوگی۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ مہربان۔ یہ کہا کرو کہ آخرت کی تیاری ہے اور ہم آخرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، گناہ چھوڑ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں۔ کل ان صلاتی، آئے میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندہ رہنا، او میرا جنازہ جا رہا ہوگا، میرا مرنا، جنازے سے بھی پیار رکھو، اپنی قبر سے بھی پیار رکھو، اپنی آخرت سے بھی پیار رکھو۔ ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، للہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے ہے، حضرت علی کے لیے ہے، کسی نبی ولی کے لیے ہے، زندہ اور نہیں، للہ۔ بولو سارے، للہ 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 للہ، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے۔ وہ الاول والآخر والظاہر
مجھے بھی شیخ جیلانی صاحب کہہ رہے ہیں قاری اسلم صاحب پیار سے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ حافظ نہیں ہیں. ہم نے تو ہر آیت کے ساتھ جھکی لگا رکھی ہے. تو قاضی شمس الدین علیہ نے فرمایا تھا آپ سو جھکیاں تم لگاتے ہو, جھکیوں میں رہتے ہم. تو حافظ تو ہم مانتے ہیں, لیکن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. میری عادت ہے ہر تقریب میں موت کی فکر دلاتا ہوں. ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ترجمہ کرتے ہیں, یاد آ گیا سننا. ان صلاتی اللہ میرا گر جانا و نسکی میرا دشمن کو گرا دینا. کیسا میں نے کہا سبحان اللہ. میرا گر جانا تیرے سامنے سجدے میں گر گیا اور میرا دشمن کو گرا دینا, یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. آپ ایک آخری ہے سمجھو پھر دعا کرو. کیسے؟ وہ میں نے خطبے میں پڑھی, توجہ پوری توجہ, یہ تمہید تھی. کیف تکفرون باللہ, کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا. دیکھو قاری عبدالجبار صاحب, عطا رحمان صاحب, سارا مجمع ہوگا صاحب, اللہ یہاں یہ کہہ سکتے تھے نا کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا, بیٹیاں دی, بیٹے دیے, زبان دی, جی دماغ دیا, دل دیا, کہہ سکتا تھا یا کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں زمین دی, کہہ سکتا تھا. پہلا پارا ہے, پہلا پارا, اور پہلے پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ, کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا. آگے تو دلیل دی ہے, ذرا اس کو سمجھو تو معلوم ہوا کو ضروری ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ نہ کرو, نہ کرو. چار جہانوں کو سمجھو, بس چار جہان سمجھو گے اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی. چار جہان دلیل میں دیے ہیں. کیف تکفرون باللہ, آؤ قرآن سمجھو جمعیت اشاعت و توحید و سنہ سے. آؤ قرآن سمجھو جس نے سمجھا عنایت اللہ شاہ بخاری سے, جس نے سمجھا قاضی شمس الدین سے, جس نے سمجھا غلام اللہ خان سے, جس نے سمجھا طاہر پنجبیری سے, جس نے سمجھا حسین علی الوانی سے, جس نے سمجھا میری شاہ صاحب سے, جس نے سمجھا عبدالغنی جاجروی سے, جس نے سمجھا فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ برکتہ سے, ان سے آگے قرآن سمجھو. کیف تکفرون باللہ, کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے, یہ عالم ارواح ہے. فَأَحْيَاكُمْ, یہ عالم دنیا ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, عالم برزخ ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, عالم حشر و نشر ہے. یار وہ آدمی اشاعتی یا تبلیغی یا چلو دیوبندی, دیگر وحیدی, اور اسے چار جہانوں کا پتہ نہ ہو, میں یہ سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. ارادہ ہے سمجھنے کا, بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. چار جہان ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا واسطہ چار جہانوں سے پڑھنا ہے تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ چار جہانوں کو سامنے رکھو. فرمایا نبیوں کے ساتھ بھی یہ چار جہان, ولیوں کے ساتھ بھی, نیکوں کے ساتھ بھی, گناہگاروں کے ساتھ. پہلا جہان کیا ہے جس سے میں اور آپ گزر آئے؟ عالم ارواح. اس میں صرف روحیں تھی, اب بھی ہے, جس نے قیامت کا کہنا ہے. عالم ارواح. اور مجھے کہنے دو, مجھے لطف آتا ہے میں نبی علیہ السلام کا سچا غلام اور عاشق ہوں. عالم ارواح میں جب اللہ نے وعدہ لیا الست بربکم, وہاں صرف روحیں تھی, لیکن روحوں کا سردار اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بیٹھے ہیں, رسول بیٹھے ہیں, نیک بیٹھے ہیں, گنہگار بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, وہاں سردار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہو سبحان اللہ. زیادہ کا مقام سب سے زیادہ ہے یا کہ نہیں؟ عالم ارواح میں بھی آپ دودھا ہے. بولو, عالم ارواح میں بھی آپ ہو, عالم ارواح میں بھی آپ سورج ہیں, عالم ارواح میں بھی آپ چاند ہیں, عالم ارواح میں بھی آپ خاتم النبیین ہیں. سبحان اللہ. ویسے تو روحیں تھی, یہ جسم کوئی نہیں تھا. نہ میرا جسم, آپ کا تھا, کسی کا جسم نہیں تھا, صرف کیا تھی
وہ عالم ارواح ہے. ہم اس سے گزر آئے, آگے بڑی جلدی سے پہنچ گئے. اب یہ ہے نا احیاکم, یہاں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. آپ کا جسم ہاتھ لگاؤ, آپ کا جسم, میرا بھی جسم. جی کسی نے کہا تھا نا میرا جسم میری مرضی, لعنتی تیری مرضی کیوں؟ گجری مرضی تیری نہیں چلے گی, مرضی اللہ کی چلے گی. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. تم اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہو تو آسمانوں میں پہنچ جاتی ہو. گٹر کی کیڑوں, میرا جسم میری مرضی, لعنت تجھ پہ اور تیرے ماننے والوں پہ, تیری مرضی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ سبحان اللہ. تو اپنی مرضی علماء جو بات زندہ ہے, بول یہ تیری زبان گدی سے کھینچ کی کتوں کے آگے ڈالیں گے کہ تیرا جسم تو تیری مرضی, مرضی اللہ کی ہے. للہ الحمد الہ الحمد والحمد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ میرے قبر کا سامان. فاحیاکم, یہ روح جسم کے ساتھ مل گئی. اب میرا روح بھی ہے, جسم بھی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم الوحدہ, عالم دنیا. بولو, روح جسم میں ہے, جسم روح کے ساتھ میچ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. ہم عالم دنیا میں روح اور جسم اکٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگلا جو جہان ہے وہ برزخ والا, وہ ہے ثم یمیتکم. جب بھی تلاوت کرو تو سمجھنا کہ استاد نے سمجھا تھا کنتم امواتا, عالم ارواح ہے. جی فاحیاکم عالم دنیا ہے, روح میرے جسم میں ہے, جسم میرے روح کے ساتھ میچ ہے. میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, میں پی رہا ہوں. جب میں سوتا ہوں عارضی طور پہ روح قبض ہوتی ہے, میں سنتا نہیں, میں دیکھتا نہیں. سمجھ آتی بات؟ روح جسم سے نکلی عارضی طور پہ, جس طرح سوچ جب کاٹ دیا کنیکشن, یہ موت ہے. جب سوچ آن آف کر دیا, یہ نیند ہے. النوم وقت الموت. نیند میں پتہ نہیں چلتا تو موت کے بعد کیا پتہ چلے گا؟ کوئی سمجھ رہے ہو؟ روح جسم سے نکل گئی, یہ عالم برزخ ہے. اب میں نہ حدیث کی طرف جاؤں گا کیونکہ صحیح حدیث کوئی نہیں, نہ میں قرآن کی اور آیت کوئی مجھے ملی. قرآن کہتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. جب موت کے وقت 60 سال عمر, 40 سال عمر, عالم ہے, مفتی ہے, جاہل ہے, نیک ہے, گنہگار ہے, روح نکلی نہ جسم سے, خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کوئی اور دلیل نہیں ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. اللہ روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں, چاہے نبی ہے, ولی ہے, علی ہے, نیک ہے, گنہگار ہے, شہری ہے, دیہاتی ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, مکی ہے, بدنی ہے, مصری ہے, ہندی ہے, سندھی ہے, جو کہتے ہیں ان کے پاس روح نکلی جسم سے. فَيُمْسِكُ الَّتِي, اللہ فرماتے ہیں میں نے روک لیا. کیوں روکا ہے اللہ؟ کیوں روکا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. اب موت آ گئی ہے, اب روح جسم میں نہیں آئے گی. اب جسم میں کب آئے گی؟ یا اللہ کب آئے گی؟ جمعرات کو آئے گی, سالگرہ پہ آئے گی, 40ویں پہ آئے گی. مسئلہ سمجھا, میں ٹیچر کو نہیں بتا رہا. کب آئے گی جسم میں روح, کب آئے گی؟ انجیل میں چلی گئی, بولے کسی چیز میں چلی گئی. اب کب آئے گی؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ہائے کوئی مولوی کہے آ جاتی ہے, میں کہوں گا قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. قیامت کے دن روحوں کو جسم کے ساتھ ملایا جائے. اس سے پہلے روح نہ قبر میں آتی ہے, نہ دنیا میں آتی ہے, نہ دریا و سمندر میں جو غرق ہو کے آتی ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. روح جسم کے ساتھ ملائی جائے گی کس دن؟ قیامت کے دن. عالم ارواح میں بولو روح تھی, جسم. دنیا میں روح بھی ہے اور برزخ میں روح ادھر ہے اور جسم. میرے آقا کا جسم کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. پھر کہو مدینہ منورہ, پھر کہو مدینہ منورہ. ہر سال میں ایک بات کا اعتبار بھی کہوں گا. مدینہ منورہ کو میرے آقا کیا فرماتے تھے؟ انت طیبہ, انت طابہ, انت مطابہ. اے مدینہ منورہ, تیری ہواؤں میں قیامت کی صبح تک جنت کی خوشبوئیں رہیں. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں دیکھا. سبحان
پڑے گا احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. روح مبارک کدھر ہے؟ علیین میں. کدھر ہے؟ علیین. جب بھی روح قبض ہوتی ہے نیک آدمی کے علیین میں چلی جاتی ہے. یہ سمجھ ہے عام آدمی کا جسم مٹی سے مٹی ہو گیا لیکن نبیوں کا مٹی سے مٹی نہیں ہوتا. اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو چھیڑتی بھی نہیں. عالم ارواح میں روح تھی جسم, دنیا میں جسم بھی ہے, برزخ میں روح جسم سے اور حشر میں روح جسم کے ساتھ ملائی جائے گی. ثم یحییکم, دو موتیں ایک عالم ارواح میں چونکہ روح جسم کے ساتھ طے چلے گی. ایک موت آئے گی دنیا میں, یہ دو موتیں ہو گئی. ایک زندگی یہاں پر, ایک زندگی قیامت کے دن ملے گی. پھر جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, نہ وہاں اور موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. جہاں مزے میں ہے تو ہمیشہ مزے میں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون, قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے. اس جوانی کا حساب, اولاد کا حساب, مال کا حساب, علم کا حساب. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جس محبت سے آپ نے سنا ہے انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آج رات انشاءاللہ لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. درود شریف پڑھ لو, تو سر سے دعا کرتے ہیں. اللہ